बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक कुछ इब्तिदाई आपके सामने उनकी सीरत रखी थी। आज हम उसका दूसरा हिस्सा पेश करने जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले हिस्से पर जो कुछ हमने बात की थी उसको कुछ समराइज़ आपके सामने कर दूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 14वीं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त में से हैं। आपका ज़िक्र मुबारक कुरान मजीद में तो बड़ी सराहत के साथ है, लेकिन बाइबल आपके ज़िक्र से खामोश है। आप जिस कौम की तरफ भेजे गए उसे कौम आद, कौम आद ऊला, कौम इरम या इरम आद या इरम इमाद या पीपल ऑफ उबार कहा जाता है, और उसके साथ साथ कौम अहकाफ भी आपका नाम लिया जाता है। ये बहुत सारे नाम हैं जो कि तारीख़ में भी हमें मिलते हैं और कुरान मजीद में भी इस तरह के नाम मिलते हैं। आपका जो मस्कन था वो यमन और ओमान के दरमियान हज़र मौत का इलाका था, जो आज अगर हम देखें तो रबोल खाली है। ये बड़ा सरसब्ज़ इलाका हुआ करता था। यहाँ पर बागात थे, चश्मे थे, नहरें थीं, और ये कौम आद बड़ी ताकतवर कौम थी। उनकी बहुत कसरत से औलाद थी और माल की फरावानी थी, और इस पूरे इलाके में कौम आद के 13 कबीले आबाद थे। लेकिन ये बुतों की पूजा किया करते थे, और इनके बड़े बड़े 3-4 बुत थे जिनकी ये पूजा किया करते थे। सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने इनको बुत परस्ती से रोका, और ये बाज नहीं आए, बल्कि इन्होंने सैयदना हूद अलैहिस्सलाम से ये कहा कि आप जिस अजाब से हमें डराते हैं वो अजाब ले आइए। चुनाचे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया, और अल्लाह ताला से उन्होंने ये फरमाया कि या अल्लाह, मेरी कौम के लोग बाज नहीं आ रहे, वो बुतों की इबादत करते हैं, तेरे साथ शरीक करते हैं, और वो मेरी इस दावत को कबूल नहीं कर रहे, बल्कि वो तेरे अजाब का मुतालबा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने अजाब की इब्तिदा इस तरह की कि उस कौम पर पहले तो बारिश को बंद कर दिया गया। ये बारिश नाजरीन 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 महीने, 4 महीने के लिए बंद नहीं हुई, बल्कि पूरे 3 साल तक बारिश बंद कर दी गई। जैसा कि मैंने बताया था कि ये सरसब्ज़ और शादाब इलाका था, इसमें नहरें और चश्मे थे, लेकिन बारिश जब 3 साल के लिए बंद हो गई तो चश्मे खुश्क हो गए, नहरें खुश्क हो गईं, बागात उजड़ गए। जो भी सरसब्ज़ इलाका था वो रेगिस्तान में बदल गया, यहाँ तक कि उनके मवेशी भी मरने लगे, और उनके ऊपर एक कहत का सा समा आ गया। उस वक्त हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे एक मरतबा फिर ये कहा कि ऐ मेरे कौम के लोगों, अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइश आई है, अल्लाह ताला की इस आजमाइश में अल्लाह ताला से रुजू करो, उसकी तरफ गिड़गिड़ाओ, बुत परस्ती से बाज आ जाओ, और अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लो, और सिर्फ एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करो। अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को मुआफ़ कर देगा, और अल्लाह ताला फिर से फरावानी तुम्हें अता करेगा और सारी नेमतें तुम्हें देगा। कौम के ये लोग बाज तो नहीं आए, लेकिन उस ज़माने में एक रिवाज था कि जब कभी कोई बड़ी मुसीबत आया करती थी तो कौम के लोग वहाँ से बैतुल्ला यानी मक्का की जानिब जाते थे, और मक्का में वो इबादत करते थे। उनका ये अक़ीदा था कि मक्का एक तरफ तो खुदा का घर है, और दूसरा मक्का के अंदर कुछ और बड़े बुत रखे हुए हैं जो कि हमारे इन बुतों से भी बड़े ताकतवर हैं, तो वहाँ जाकर उन बुतों के सामने गिड़गिड़ाया जाए और दुआ की जाए। एक बात और बताते चलें कि उस ज़माने में ये जो काबा है, खाना काबा, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर नहीं किया था, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त तक मबूस ही नहीं हुए थे, दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे। ये जो खाना काबा है, ये वो खाना काबा था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान में इस खाना काबा की दीवारें मखदूश हो गई थीं और काफ़ी शिकस्ता हालत में था, मगर वहाँ पर लोग फिर भी जाते थे। उस खाना काबा में भी बुत रखे हुए थे, और वहाँ पर वो बुतों की इबादत भी करते थे, बुतों की पूजा भी करते थे, और वहाँ पर अल्लाह की इबादत भी करते थे, यानी अल्लाह के साथ शरीक भी किया करते थे। चुनाचे
حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کچھ بڑے بڑے سردار اس قحط سالی کی وجہ سے خانہ کعبہ کی طرف گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اس بڑے بت کے آگے گڑ گڑائے اور ان بڑے بت کے آگے جو ہے وہ توبہ کرنے لگے اور دعائیں کرنے لگے اور بارش کی دعائیں کرنے لگے۔ ان سرداروں میں سے ایک شخص ایسا تھا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ سارے سردار خانہ کعبہ میں بیت اللہ کے سامنے ہیں، تو اس نے موقع جانتے ہوئے ان سرداروں سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، جو سیدنا ہود علیہ السلام تم سے کہتے ہیں تم وہ بات مان لو، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اب تم خانہ کعبہ میں ہو، اب تم اللہ کے گھر میں ہو، تو کم از کم اب ان بتوں سے باز آ جاؤ اور بت پرستی چھوڑ دو۔ قوم کے وہ سرداروں نے اس کا مذاق اڑایا اس شخص کا، اور اس کے بھی خلاف ہو گئے اور اسے کہا کہ لعنت ہو تم پر، تم نے بھی ہود علیہ السلام کی باتوں کو اپنا لیا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ اس وقت کچھ بادل آنے شروع ہوئے۔ جب بادل آنے شروع ہوئے تو قوم کے یہ سردار بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھا ہمارے یہاں پر آنے کا مقصد پورا ہوا، اور اب یہ بادل آ گئے، یعنی ہمارے جو دیوتا ہیں انہوں نے ہماری بات سن لی ہے۔ چنانچہ وہ فوراً وہاں سے پلٹے اور اپنی قوم کی طرف آئے۔ جب اپنی قوم کی طرف آئے تو اس وقت تک قوم عاد کے اوپر بہت سیاہ اور بڑے گھنے بادل اس وقت تک آ چکے تھے۔ اس وقت انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور حضرت ہود علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ تو ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، یہ دیکھیے بادل آ گئے ہیں، ہمارے دیوتا ہم سے خوش ہیں، اور اب بارش برسے گی، اور بارش برسے گی اور دوبارہ سے یہاں پہ فراوانی ہوگی، دوبارہ سے سرسبز و شاداب علاقہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر انہیں وارن کیا کہ یہ جسے تم بارش سمجھ رہے ہو، یہ دراصل عذاب کی ابتدا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاؤ اور معافی مانگو۔ انہوں نے پھر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود جب انہوں نے ہٹ دھرمی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں کی وجہ سے ان قوم عاد پر 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل سخت ہوا چلائی، ایسی سخت ہوا جو مسلسل پورے ہفتے آندھی کی شکل میں آئی۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑا سائیکلون آیا یا ٹورنیڈو آیا بہت بڑا اس پورے کے پورے آبادی پر۔ اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سورہ حاقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آیت نمبر 6 اور 7 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دیے گئے، جسے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ نے مسلط رکھا۔ پس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان پر تند و تیز مسلسل چلنے والی ہوا ایک پیہم منحوس دن کے اندر بھیجی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹخ دیتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ پس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا۔ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ یہ قوم اپنے قداور قوم تھی اور اپنے ڈیل ڈول میں بہت طاقتور تھے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ قداور درختوں کے تنوں کی طرح تھے، لیکن جب ہوا نے ان کو پھینکا، پٹخ دیا، تو ایسا لگتا تھا جیسے کھجور کے بڑے بڑے تنے ہیں جن کو پٹک کر رکھ دیا گیا ہے، کاٹ دیا گیا ہے یا جڑوں سے اکھاڑ دیا گیا ہے۔ آپ کے سامنے ایک پکچر نظر آ رہی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کھجوروں کا ایک باغ ہے، اور اس باغ کے اندر یہ کھجوروں کے خشک تنے ہیں جو جڑ سے اکھڑے ہوئے پڑے ہیں اور کٹے ہوئے پڑے ہیں اور میدان میں گرے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسی کیفیت تھی ان لوگوں کی، قوم عاد کے لوگوں کی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہوا تھی مسلسل 7 رات اور 8 دن تک آئی، اور سب سے پہلے تو اس ہوا کے وجہ سے اس قوم کے جو افراد تھے اس ہوا کے زور سے ہوا نے ان کو اٹھا کر سواری سمیت، ان کے جو سواری کے جانور تھے ان کو اوپر تک اٹھا کر لے جاتی تھی اور پھر زمین پر زور سے پٹکتی تھی، تو وہ اس کی وجہ سے ہلاک ہوئے، ان کے جانور بھی ہلاک ہوئے، ان کی کھیتی بھی تباہ ہو گئی،
اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ 3 سال تک چونکہ بارش نہیں ہوئی تھی تو باغات ویسے ہی اجڑ چکے تھے، چشمے ویسے ہی خشک ہو چکے تھے، اور جب یہ ہوا چلی تو اس ہوا نے پوری کی پوری ریت ان کے اوپر جو ہے اس پورے ایریا کے اوپر ریت ہی ریت پھیر دی۔ کچھ لوگ ڈر کے مارے بھاگے اور اپنے گھروں کے اندر بند ہو گئے، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ گھروں کے اندر، ہمارے گھر پتھروں کے اندر بنے ہوئے بڑے طاقتور در و دیوار ہیں، ہمارے گھروں کے اندر یہ ہوا نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ایسا تھا کہ یہ ہوا نہ صرف یہ کہ ان کو باہر ہوا نے پٹک دیا بلکہ گھروں کے اندر گئی، گھروں کے در و دیوار ہلا دیے، بڑے بڑے ستون بنایا کرتے تھے یہ، اور بڑے بڑے ستون بنانے کے باوجود یہ ستون پورے کے پورے اکھاڑ کر پھینک دیے اس ہوا نے۔ ان کے گھر کے در و دیوار اکھڑ گئے، ان کے دروازے اکھڑ گئے، اور ہوا گھروں کے اندر داخل ہوئی، اور ایک ایک شخص کو اتنی شدت کے ساتھ لگی کہ اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو گئیں۔ یہ آپ سورہ زاریات کی آیت 41 اور 42 دیکھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح قوم عاد میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہوا نہ صرف یہ کہ گھروں کے اندر گئی، اس نے ہر گھاٹی، چوٹی، گھر، عمارت، لوگ، مویشی سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا، اور یہ علاقہ جو کسی زمانے میں سرسبز ہوا کرتا تھا، جس میں چشمے ہوا کرتے تھے، جس میں فراوانی ہوا کرتی تھی، یہ ہوا کے اور ریت کے طوفان میں ایسا دفن ہو گیا کہ اس کا نام و نشان اس پورے شہر کا نہ رہا، اور یہ پورا کا پورا علاقہ ڈیزرٹ بن گیا۔ اسی وجہ سے اسے ربوع الخالی کہا جاتا ہے۔ جب یہ پورا کا پورا شہر پہ جب یہ ہوا چلی تو اس ہوا نے اس پورے شہر کو ریت کے پورے سمندر کے اندر اس کو دفن کر کے رکھ دیا۔ لیکن اس پورے عذاب کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مطلع کر دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ عذاب اب آنے والا ہے، لہٰذا آپ اور آپ کے اہل ایمان ساتھی اس بستی کو چھوڑ کر الگ چلے جائیں۔ چنانچہ عذاب کے نزول سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے الگ دور چلے گئے، اور آپ نے جا کر ایک غار میں پناہ لی۔ جس غار میں آپ نے پناہ لی وہ غار میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ہے وہ غار جس میں آپ نے پناہ لی، اور اس غار میں اب زائرین جاتے ہیں تو یہاں پر وزٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا غار نہیں ہے، چھوٹا سا ایک غار ہے، لیکن یہ اس کا بیرونی منظر ہے۔ اس میں آپ کو سیڑھیاں سی نظر آ رہی ہیں۔ جب اندر جاتے ہیں تو اندر سے یہ غار کچھ اس طرح کا ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ ہے وہ غار جس میں آپ اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے اس وقت جب قوم عاد پر عذاب آ رہا تھا۔ پورے ہفتے مسلسل آندھی چلی اور پورا کا پورا شہر اس ریت کے طوفان میں دفن کر دیا گیا۔ قوم عاد کا یہ پورا کا پورا جو شہر تھا، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ریت کے اندر دفن ہو گیا اور یہاں نام و نشان نہیں تھا، لیکن پھر کچھ عرصے قبل سیٹلائٹ کے ذریعے سے اس ربوع الخالی کی، یہ جو ایمٹی کوارٹر ہے، اس کی سیٹلائٹ سے پکچرز لی گئیں، اور کچھ اندازہ ہوا کہ اس کے نیچے کچھ آرکیٹیکچر موجود ہے۔ پھر یہاں پر جیولوجسٹ نے کھدائی کی، اور کھدائی سے اس شہر کے آثار اور کھنڈرات نمودار ہوئے، تو ہمیں پتہ چلا کہ قرآن مجید جس قوم عاد کی طرف ہمیں بتاتا ہے وہ یہاں پر رہا کرتی تھی۔ اور جب اس کھنڈرات کو دیکھا گیا تو اس کے کچھ اسکیچز بنائے گئے کہ یہ قوم کے شاید اس طرح سے اس کا شہر ہوگا۔ ایک چھوٹا سا اسکرین شاٹ آپ کے سامنے میں نے دکھایا ہے، یہ اس شہر کا ایک اسکیچ ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ صرف اتنا سا شہر نہیں تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ 13 قبیلے تھے، اور یہ بہت بڑے اور وسیع علاقے میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک محلے کے اندر کی ایک پکچر ہے یہ۔ اس طرح کے کئی محلے تھے اور اس طرح کے کئی ایریاز تھے، تو یہ قوم رہا کرتی تھی۔ اور آپ دیکھیں اس کے چاروں طرف آپ کو بڑے بڑے ستون نظر آتے ہیں، اسی وجہ سے یہ ستونوں والی قوم کہلاتی ہے۔ اس کے جب کھنڈرات دیکھتے ہیں
تو اب ہمیں یہ اس طرح کے اس کے کچھ کھنڈرات ملیں جو کھدائی سے نکلیں. آپ دیکھیں اس میں کچھ دیواریں جو سلامت نظر آ رہی ہیں اور باقی کی ساری چیزیں مٹی میں مل چکی ہیں اور گڑھے پڑے ہوئے ہیں. یہ ایک پکچر ہے. ایک دوسری پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ہے جس کے اندر یہ آپ کو کھنڈرات نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک پکچر ہے جس کے اوپر لکھا ہے لاسٹ سٹی آف ابار, یعنی کہ ارم آف پلرز. یہ میں نے کہا کہ پلر کی قوم ارم کہلاتی تھی, پلر والے لوگ کہلاتے تھے کیونکہ یہ پلرز یا ستون بنایا کرتے تھے. آپ دیکھیں یہ بڑے بڑے پتھروں کے ستون ہیں, یعنی پتھروں کی چٹانوں کو اس کو کھرچ کر یا اس کو جو ہے مولڈ کر کے جو ہے وہ پتھروں کے ستون بنائے گئے ہیں اور کھدائی کر کے اس کے اندر جو ہے وہ یہ ستونوں کی شیپ دی گئی اور اسی طرح کے گھر تھے. اب یہ ستون بھی تباہ ہو گئے, گھروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا اور یہ پورے کا پورا شہر, پوری بستی تباہ کر دی گئی. آپ کے سامنے یہ اسکرین پر ایک کتبہ نظر آ رہا ہے. یہ کتبہ شام کے علاقے میں, سیریا کے علاقے میں ایک قوم رہا کرتی تھی جو ابلا کہلاتی تھی. یہ اس قوم کا کتبہ ہے, یہ قوم عاد کا نہیں ہے. لیکن اس کتبے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو سیریا کی یہ قوم ابلا تھی وہ قوم عاد کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھتی تھی. خرید و فروخت شام سے لوگ آتے تھے ابلا کے اور وہ یہاں پر عاد کے ساتھ خرید و فروخت کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے کتبے میں قوم عاد کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ بڑی شان و شوکت والی قوم تھی اور بہت زیادہ ان کی مال و دولت بھی تھی اور یہ بڑے تنومند تھے. یہ ابلا کی قوم کے کتبے میں لکھا ہوا پایا گیا ہے. یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تو قرآن مجید نے گواہی دی ہے کہ یہ بڑے طاقتور تھے, ان کا ڈیل ڈول بہت بڑا تھا, اور یہ بھی قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ان جیسی قوم دوسری نہیں پیدا کی گئی. تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر بہت سارے ہمیں تصاویر ملتی ہیں جس میں ایک بہت بڑا اسکیلیٹن, کوئی 15 میٹر 20 میٹر کا اسکیلیٹن نظر آتا ہے کہ یہ ملا ہے, کھدائی کے اندر سے یہ ملا ہے, یہ ڈھانچہ ملا ہے. اس کے بارے میں ایک نیوز میں آپ سے شیئر کر دوں. یہ آپ ایک پکچر دیکھ سکتے ہیں, یہ نیشنل جیوگرافک کی پکچر ہے. اس نیشنل جیوگرافک کی یہ ایک خبر ہے, لیفٹ سائڈ پر اور رائٹ سائڈ پر ایک پکچر ہے جس میں ایک بہت بڑا ڈھانچہ آپ کو نظر آ رہا ہے. نیشنل جیوگرافک نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایک فیک تصویر ہے, یہ ایک جھوٹی تصویر ہے, اور نیشنل جیوگرافک نے بتایا ہے کہ ایسی کوئی چیز ڈسکور ابھی تک نہیں ہوئی ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید نے ضرور یہ کہا ہے کہ وہ بڑے تنومند تھے, لیکن اس طرح کی چیزیں ڈسکور ابھی تک نہیں ہوئی ہیں. کم از کم یہ نیوز آپ کو یہی بتا رہی ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ سیدنا ہود علیہ السلام کو کتنی عمر اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی. اس کے بارے میں 2 روایات ہیں. ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر مبارک 150 برس تھی, اور ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر مبارک 464 برس تھی. واللہ عالم. آپ کس جگہ پر آپ کا مقبرہ ہے اس کے بارے میں ہمیں 5 روایات ملتی ہیں. 5 ایسی لوکیشنز ہیں جن کو حضرت ہود علیہ السلام کے مقبرے سے منسوب کیا جاتا ہے. وہ 5 کی 5 لوکیشنز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے یہاں دیکھیں کہ آپ کو ایک میپ میں دکھا رہا ہوں. اس میپ میں یمن, عمان, عراق, جارڈن اور سیریا, یہ آپ کو 5 ممالک نظر آ رہے ہیں, اور یہی وہ 5 ممالک ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ یہاں پر موجود ہے. تو میں 1 بائی 1 آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھتے جا رہا ہوں. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سیریا. سیریا کے اندر شہر ہے دمشق. دمشق کے اندر ایک مسجد ہے جسے مسجد امیہ کہا جاتا ہے, اور اس مسجد امیہ کی ایک دیوار ہے. اس دیوار پر ایک کتبہ نظر آ رہا ہے آپ کو پکچر میں. اس پہ لکھا ہوا ہے مقام سیدنا الحضرت ہود علیہ السلام. اس دیوار کے بارے میں وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس دیوار کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ ہے, جسے کہ اس دیوار نے ایک طرح سے بند کر دیا ہے, اور اب صرف اس دیوار کی ایک نشانی رہ گئی ہے. اس کے اندر اصل میں مقبرہ ہے جو اب کوئی نہیں دیکھ سکتا, اور یہ دیوار ایک مسجد کے اندر ہے, اور یہ مسجد دمشق میں موجود ہے. یہ تو دمشق کے بارے میں ہے کہ
وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ دوسرا جو مزار بتایا جاتا ہے وہ اردن میں بتایا جاتا ہے۔ اردن کا علاقہ ہے کرکوک، اس کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کے مقبرے سے متعلق ایک روایت ملتی ہے، اور یہ پکچر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت ہود علیہ السلام کا منسوب مقبرہ ہے جو اردن میں ہے۔ یہ اس کا فرنٹ لوکیشن ہے، اور یہ پکچر جو ہے اسی اردن کے مقبرے کا ریئر ویو ہے، یا اس کا عقبی جو ہے وہ منظر ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری جو روایت ہے اس کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ عراق کے علاقے نجف میں ہے، اور یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے السلام علی النبی ہود و صالح۔ عراق کا علاقہ نجف جو ہے اس میں ہے وادی سلام۔ وادی سلام میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے، اس میں بہت ساری قبریں ہیں، اور انہی میں سے ایک مقبرہ ہے جس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ یہ مقبرہ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، جن کا ذکر ہم اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے، ان دونوں کا مقبرہ یہاں پر ہے، یہ روایت میں بتایا جاتا ہے۔ تو آپ یہ مقبرے کی پکچر دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک اور آپ کو اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں میں۔ یہ اس کا ایک اور اسکرین شاٹ ہے۔ یہ مقبرہ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، اور یہ ایک اور اسکرین شاٹ ہے۔ یہ گیٹ ہے، اور اس کو اگر میں زوم کروں تو آپ دیکھیں، اس کو زوم کرنے کے بعد اس پہ لکھا ہے مرقد النبیین ہود و صالح علیہ السلام۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ دونوں انبیاء کی آرام گاہ ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی بھی اور حضرت صالح علیہ السلام کی بھی۔ اس کے اندر اگر ہم اندر جائیں تو اندر یہ مقبرہ ہے اس طرح کا، آپ کے سامنے دیکھیں ایک گرین کلر کا ایک مقبرہ نظر آ رہا ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے السلام علی النبیین ہود و صالح، اور یہاں پر مختلف زائرین موجود ہیں۔ اس مقبرے میں عام طور پر خواتین اور حضرات کے لیے الگ الگ اوقات مقرر ہیں وزٹ کرنے کے لیے۔ اس وقت آپ کو یہ سارے حضرات یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ اس کا ایک اور ویو دکھاتا ہوں جس میں یہ مقبرہ پورا کوریڈور خالی ہے آلموسٹ، اور یہ مقبرہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا مقبرہ جو عراق کے شہر نجف میں موجود ہے۔ جب ہم اس کا میں نے جیسے کہ کہا کہ اس کے اندر وزٹس خواتین اور حضرات کے الگ الگ ہیں، یہ آپ خواتین کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہی مقبرہ ہے جس کو کہ ابھی آپ نے دیکھا تھا ایک اور پکچر میں، تو یہ اس کی ایک تیسری امیج ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں عمان کی طرف۔ عمان میں ایک مقام ہے سلالہ، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ یہ وہ پکچر ہے جو عمان کے علاقے سلالہ میں ہے، اور سامنے آپ کو ایک چھوٹا سا علاقہ گنبد سا نظر آ رہا ہے، یہ حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ اس کے تھوڑا سا قریب جاتے ہیں، یہ حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ اس کے گیٹ پر آپ کو ایک گرین کلر کا ایک بہت بڑا نوٹس بورڈ نظر آ رہا ہے جس میں حضرت ہود علیہ السلام سے متعلق ان کی کچھ سیرت بیان کی ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ بورڈ جو کہ اس مقبرے کے دروازے پر لگا ہوا ہے۔ اس گیٹ کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ان کا مقبرہ آپ کو یہ نظر آئے گا، یہ ان کا مقبرہ ہے، اور یہ اسی مقبرے کا ایک دوسرا اسکرین شاٹ ہے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ مقبرے کے اندر دیوار پر ایک تختی لگی ہے جس پر قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یعنی قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا تھا۔ اس کے بعد ایک پانچویں روایت کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ حضر موت کے علاقے میں ہے جو دراصل یمن میں ہے، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسی کے بارے میں زیادہ روایات ملتی ہیں کہ زیادہ امکان، غالب امکان یہی ہے کہ یہیں پر حضرت ہود علیہ السلام کا مزار ہے، کیونکہ یہ علاقہ تقریباً وہی علاقہ ہے جہاں پر قوم عاد آباد تھی، تو حضرت ہود علیہ السلام کے مقبرے کے یہاں ہونے کے امکانات سب سے زیادہ ہیں۔ یہ جو مقبرہ ہے جو یہاں پر حضر موت میں ہے، یہ مقبرہ کافی وسیع و عریض علاقہ ہے جس میں ایک بہت بڑی مسجد ہے، اس کے ساتھ بہت سارے پرانے گھر ہیں جو کہ سمجھیں کہ تاریخی نوعیت کے ہیں، جن کو وزٹر آ کر وزٹ کرتے ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئے مکانات بھی وہاں پر تعمیر کیے گئے ہیں تاکہ زائرین آ کر اگر وہاں اسٹے کرنا چاہیں، رہنا چاہیں تو وہ وہاں رہ سکتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑے علاقے میں یہ پورا کا پوری کنسٹرکشن جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی میں آپ کو کچھ کلپس دکھا رہا ہوں۔ یہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہے ایک بلڈنگ ہے۔ یہ بلڈنگ دراصل آج کے دور کی بلڈنگ ہے جس میں کہ ان زائرین کے لیے کمرے اور مکانات ہیں، مگر یہ پورا اسی علاقے میں جس جگہ آپ کا مقبرہ موجود ہے۔ یہ ایک دوسرا اس کا ویو ہے۔ اس کے اندر کچھ میں نے کہا کہ تاریخی مقامات بھی ہیں جو پرانے اسی زمانے کے بنے ہوئے، اور کچھ نئے مکانات ہیں۔ یہ آپ کو ایک اور اس کا ویو نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ مقبرے کا ایک اور ویو میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ یہ آپ کو ایک بہت بڑی مسجد سفید رنگ کی نظر آ رہی ہے۔ اس مسجد کے ساتھ ہی مقبرہ بھی ہے، اور یہ ہے وہ مقبرہ۔ اور یہ جو گنبد ہے، آپ کو جو گنبد نظر آ رہا ہے، اس گنبد کے نیچے، اس گنبد کے اندر جائیں اور اس کے نیچے ہی دراصل حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ موجود ہے، اور یہ بہت بڑی عمارت ہے۔ ایک بات اور بتاتے چلیں کہ اس مقبرے پر ہر سال 6 شعبان سے لے کر 10 شعبان تک ایک تہوار ہوتا ہے، اور مختلف دنیا بھر سے زائرین اس جگہ آتے ہیں ان دنوں میں، اور وہ عبادات بھی کرتے ہیں، اور حضرت ہود علیہ السلام کے مقبرے کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز یہاں پر ہوتی ہیں، مختلف لنگر یہاں پر ہوتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری عبادات ایک تہوار کی صورت میں ہوتی ہے، اور یہ آپ کے سامنے اس وقت ایک پکچر ہے۔ اس میں یہ اسی تہوار والے موقع کی پکچر ہے جس میں زائرین اس پوری مسجد میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ بہت سارے زائرین اس میں موجود ہیں، اور یہ ایک اور پکچر ہے جس میں کہ اس مسجد میں، جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے ہی منسوب ہے، اور اسی کے ساتھ اس کا مقبرہ بھی ہے، یہاں زائرین کا رش آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور پکچر آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، اور اگر ہم اس میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یہ جو گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے، اس گنبد کے اندرونی حصے میں جائیں اور اندر جا کر دیکھیں تو اس گنبد کے بالکل نیچے، عین نیچے، یہ آپ کو ایک قبر مبارک نظر آ رہی ہے، جس پر اس وقت ایک کالے رنگ کا کپڑا جو ہے، وہ ایک غلاف جو ہے وہ اس وقت موجود ہے۔ یہ ہے وہ قبر مبارک جس کے بارے میں یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ ناظرین، یہاں تک ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ، پوری سیرت کا مطالعہ مکمل کر لیا۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنی فیڈ بیک اس ویڈیو کے نیچے ضرور دیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ اس کے بعد کی جو ویڈیوز ہیں، اس کے بعد کے جو قصص کے جو پروگرام ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔